वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और बात हो रही है इस वक्त जो हुकूक है ना उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे सिंध प्रोविंस की अगर बात की जाए तो मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त बड़ी एक्टिव हुई हुई है, बड़ी पंप हुई हुई है और कह रहे हैं कि हम 4 रोज़ा मार्च करेंगे और इस मार्च के अंदर हज़ारों लोग हमारे साथ हैं। फीडबैक आ चुका है, गाड़ियाँ होंगी, काफ़िला होगा और मुख्तलिफ जगहों पर रुकेंगे और बात करेंगे सिंध के शहरियों के हुकूक के लिए। हमारे साथ अहमद नदीम अवान साहब मौजूद हैं। अहमद भाई, ज़रा जानना ये चाहूँगा कि ब्रेक से पहले हमने सारा आपका मंशूर पूछ लिया, सारी चीज़ें पूछ ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि करने क्या जा रहे हैं। एक प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। किस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं? सिंध के अंदर हुकूक, क्या वाकई किसी किस्म के हुकूक नहीं मिल रहे शहरियों को? मुझे किसी ने कहा कि किन किन हुकूक पे आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आप ये लिस्ट बनाने के बजाय ये लिस्ट बना लें कि मिल क्या रहा है। आप किसी एक शोबे पे तो बात करें। आप तालीम पे बात करेंगे, 45,000 से ज़्यादा स्कूल हैं और उसके अंदर अक्सर वो स्कूल हैं कि जिनकी इमारत ही नहीं है, उनके अमले को तनख्वाहें जा रही हैं और वो सियासी वर्कर बने हुए हैं। आप हमें 2-3 बड़े हॉस्पिटल दिखा के कहते हैं कि हमने घंबट में एक अस्पताल बना दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमने NICBD बना दिया, वो इतना है। तो भाई प्राइमरी हेल्थ यूनिट कहाँ है? एक शहरी को जब उसको कोई इमरजेंसी होती है, हर एक ने ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं करानी। बुनियादी आप उसको सेहत की सहूलत क्या दे रहे हैं? साफ़ पानी पीने की अगर मामला करें, सिंध के जो दही इलाके हैं वहाँ पर ये इतनी बड़ा मसला है। फिर सबसे बड़ी नेमतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में बयान किया उनमें अमन व अमान सबसे बड़ी नेमत है। सिंध के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो कहाँ है इस वक्त? 5 अज़ला तो वो हैं कि जिनमें ये ख़ुद कहते हैं अभी 3-4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के वज़ीर पे कातलाना हमला हुआ। अपने वज़ीरों को ये महफूज नहीं रख सकते, आवाम के बारे में क्या करेंगे? कई सहाफ़ी इसमें कत्ल हो गए, कई ताजिर इसमें चले गए, पूरा मुल्क इससे मुतासिर हो रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? फिर यह है कि फ़ंड्स आपके पास मौजूद है। मैं कहता हूँ कि मैं जब लाहौर जाता हूँ ना, मैं जब रावलपिंडी इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं जब पेशावर देखता हूँ ना, तो यकीन जानिए कि मैं सिंध का शहरी हूँ, कराची का शहरी हूँ, मुझे उस तरह का कोई मंसूबा यहाँ पे नज़र नहीं आता। अच्छा, अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, आपको वो रोड खुदा हुआ, बुरी हालत है। हमारे नौजवान स्टूडेंट्स वक्त उनकी ट्रैफिक जाम, दीगर मामलात पे। कराची शहर की 3 बड़ी जामियात उस सड़क पर मौजूद हैं। सर, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, NID यूनिवर्सिटी है और बहुत से कॉलेजेस हैं। और वो सड़क का हाल ये कि रोज़ाना बच्चों ने आना। और आप ये देखें कि मैं जब इस्लामाबाद के यादगार पे देखता हूँ तो 100 दिन में तो सालों साल इसके ऊपर काम इसलिए मुकम्मल नहीं होता कि डिले करके करप्शन दोबारा से जो है उसका एक नया टेंडर दिया जाता है, नए रेट्स दिए जाते हैं, दोबारा से अपना हिस्सा रखा जाता है। फिर सबसे बड़ा जो सिंध का मसला है, यहाँ पे ख़ास सिस्टम चल रहा है, उसको सिस्टम से मरबूत करके हर चीज़ को, आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन की बात आती है, मीडिया में हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद वो दबा दिया जाता है। मैं किसी एक शोबे में भी अगर आप बात करेंगे ना, तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि इसमें सिंध हुकूमत दे क्या रही है? और हम जब खड़े हुए हैं सिर्फ इस वजह से खड़े हुए हैं कि सिंध की जो आवाम है। अच्छा, एक और भी जुल्म की बात है कि ऐसा नहीं है कि ये सियासी जुल्म है कि अपने सियासी मुखालफिन पे ये जुल्म किया जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। जिन्होंने वोट दिया ना, बराबरी का जुल्म उनके साथ भी उतना। अच्छा, अभी मैं कराची की अगर बात करूँ, कराची बाबा बिट जजीरों पे मेरा जाना हुआ कि जिसके बारे में ये था कि यहाँ से सूबाई हुकूमत भी और सीट भी जो है पीपल्स पार्टी की है और सारा कुछ है और वहाँ के वोट उनके हैं। लोग पानी को तरस रहे हैं, चारों तरफ पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है। माजी में वहाँ पर लाइनों के ज़रिए पानी आ रहा था, जब काम हो चुका था उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस वक्त तो हम इसलिए उठे हैं कि कम से कम इनको इनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, ताकि जिन इलाकों के काम रुके हुए हैं कामों का सिलसिला शुरू किया जाए और आवाम को कुछ सहूलियात दी जा सकें। ये एक हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है। ठीक है, बड़ा अच्छा आपका मकसद है, बड़ा अच्छा एक मंशूर है आपका। सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही किरदार है जो कि सिंध हुकूमत में बैठी हुई है 16 सालों से? दूसरी जमातों पे भी बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे MQM पर, इंज़माम के बाद ना, तमाम जो धड़े मिल गए उसके बाद की MQM पर। हम बात करेंगे जमात इस्लामी पर, हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून पर, हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। ये जो सियासी जमातें हैं तो ये भी तो बरसर इक़्तिदार नहीं है, ये भी तो वफाक का हिस्सा रही हैं। ठीक है, सिंध में नहीं रही हिस्सा, लेकिन अभी भी तो इत्तेहाद है। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये भी कुछ करते? मैंने थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा था कि खौफनाक किस्म की सियासी खामोशी है।
اس وقت کوئی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہا. جن جماعتوں کی آپ نے بات کی، سب سے پہلے میں مسلم لیگ نون کی بات کروں کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ معاہدے کے تحت سندھ کو خالی کیا کہ سندھ تمہارا، پنجاب ہمارا، اور وفاق کے اندر جا کے ہم نہ آئینی سیٹیں آپ کی ہو جائیں گی، باقی ہماری ہو جائیں گی. جن 3 جماعتوں کی آپ نے بات کی اس میں پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے. اندرون سندھ کے اندر یہ لوگ موجود نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تنہا وہاں پر کھڑی ہے، دندنا رہی ہے، اپنے کام کر رہی ہے. جہاں کراچی کے اندر یہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ اس وقت میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کراچی کے شہری ہیں، کراچی کے اندر آپ کو ان جماعتوں کا رول اس 1 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، الیکشن کے بعد پورے سال میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، میں نے ایک جگہ پہ ایک ٹاک شو کے اندر ایم کیو ایم کے ایک دوست سے بات کی تھی. میں نے کہا آپ صرف ٹاک شو میں بات کیوں کرتے ہیں، آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نا. اچھا، میرا جو ٹاک شو کا جو اینکر ہے نا وہ تھوڑا سا جاگ رہا ہے اور جوش مارا ہے کیونکہ زندگی بھر کی ہے ٹاک شو ہیں اور اب آپ پولیٹیکل فگر سامنے بیٹھے. لیکن سوال ایک ہے نا بڑا، جو لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے 16 سالوں سے پیپلز پارٹی سندھ میں ناقابل شکست کیوں ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ ووٹ لے کر آتے ہیں تو ووٹ لیتے کیسے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن میں 1000 سے زیادہ امیدوار بلا مقابلہ جیتے تھے، کوئی مد مقابل کھڑا ہی نہیں ہوا. جو کھڑا ہوا تھا اس کو ڈرا دھمکا کر اس کے کاغذات اس سے واپس لے لیے گئے. اچھا، اگر سندھ میں آپ جائیں گے جاگیردارانہ نظام ہے، وہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن کے ووٹ نہ ملے تو تمہاری خیر نہیں ہے. کیا یہ جاگیردارانہ نظام کراچی میں بھی ہے؟ اس کے بعد وہ وڈیرا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سندھ کے اندر مد مقابل آنا ایک مشکل کام ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے اندر تو سیٹیں بہت بھرپور نکالتی ہے. کراچی کے اندر چند سیٹیں کیماڑی، ملیر وغیرہ کی ہیں، مگر یہاں پہ دیگر جماعتیں جو موجود ہیں وہ اس وقت ان کو اسپیس دے رہی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنا جال بنا ہے، جو انداز اپنایا ہے، اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونا پڑے گا. ہم جب بلدیاتی الیکشن میں آئے، ہم جب جنرل الیکشن میں آئے، ہمارے امیدواروں کو ڈرایا گیا، ہمارے امیدواروں کو پیٹا گیا، ہمارے امیدواروں کے اوپر تشدد ہوا. بعض شہروں کے اندر ان کے اوپر ایف آئی آرز کی گئی کہ ہمارے مقابلے میں تو کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہیں کرتا، آپ کیسے آ رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم عوام کے نمائندے بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ابھی ہمارا آغاز ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کے لیے میدان خالی چھوڑیں یہ ممکن نہیں ہے. مقابلہ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، ٹف ٹائم دینے کا سوچا ہوا ہے، لیکن ایک سوال ہے نا کہ آپ نے کہا جاگیردارانہ نظام ہے. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، میں صرف اس پر بات کر رہا ہوں جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ 16 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بھی ان کے ابھی تک نہیں بدلے، بہت سارے وزیر ہیں وہی چہرے مجھے نظر آتے ہیں، وچ از گڈ. لیکن آپ کام کریں تب آپ گڈ. آپ ایک بات دیکھیے گا، میں نے نا تعلیم پہ بات کی تھی. ہزاروں اسکول ہیں جن کا وجود نہیں ہے، تنخواہیں جا رہی ہیں. وہی الیکشن کے دنوں کے اندر پریزائڈنگ آفیسرز بنے ہوتے ہیں، رزلٹ ان لوگوں نے بنانا ہوتا ہے. آپ نے ہی ڈی پی او لگایا ہوا ہے، ایس ایچ او لگایا ہوا ہے، علاقے کے اندر آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. سرکاری اداروں کے اندر سب آپ کی سرکاری بھرتیاں موجود ہیں. جن جن جگہوں پہ جو شکنجہ آپ اپنا مضبوط کر سکتے تھے پچھلے 16 سالوں میں آپ نے کیا. آپ کسی کو وہاں پہ پر مارنے نہیں دیتے، وہاں پہ گھسنے نہیں دیتے. تو سیاسی بھرتیاں جو ہیں ان سب کے ساتھ تو آپ کھڑے ہیں نا اس وقت. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بڑی اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ گفتگو ایسی نئی نہیں ہے جو میں نے کبھی نہ سنی ہو. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے اگر یہی مقصد رہتا ہے، مقصد نہ بدلے. آپ نے کہا جاگیردارانہ نظام، کیا کراچی میں بھی جاگیردارانہ نظام ہے؟ تو پھر پیپلز پارٹی بلدیات میں کیسے جیتی؟ میئر جیالہ کیسے بن گیا؟ ڈپٹی میئر جیالہ کیسے بن گیا؟ یہاں تو بڑی جو ہے وہ زبانوں کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں ایکٹیو رہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مقابلہ تو جماعت اسلامی سے تھا. بلال بھائی، یہ جو میئر کراچی زور زبردستی کے مرتضیٰ وہاب صاحب لگے ہوئے ہیں، زور زبردستی کے، سنیے گا یہ کس طرح یہاں پہ اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں. کیسے؟ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی، کتنی پی ٹی آئی کی تھی، کتنی جماعت اسلامی کی تھی. 9 مئی کے بعد جن لوگوں کو راتوں رات اٹھا لیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، جب ٹاؤن چیئرمین بنانے کا معاملہ آیا اس وقت کتنے ٹاؤنز کے لیے کہاں ہو گیا. اگر آپ اس اتحاد کو، اس معاملے کو اس انداز سے لیتے، پیپلز پارٹی کیا کراچی کا میئر بنا سکتی تھی؟ یہ تو ساری جو توڑ جوڑ ساری تھی، یہ ساری میڈیا کے اوپر بھی آئی موجود تھی.
اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ایک جو ہے نا اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا کہ وہ شخص جس نے ابھی یو سی کا الیکشن بھی نہیں لڑا, 6 مہینے کے اندر سے لڑنا اور جیتنا, جو 6 مہینے کے بعد شاہ لطیف ٹاؤن کی طرف سے ہوا. آپ یہ دیکھیں بلا مقابلہ ایک ووٹ ڈالے بغیر مرتضیٰ وہاب سلیکٹ ہو گئے. یہ کتنے معجزے ہو رہے ہیں نا, یہ معجزے اس شہر اس صوبے میں ہی ہوتے ہیں اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. اتفاق. اور پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے ووٹ لے کر میئر کراچی بنایا, ووٹ لے کر سیٹیں لی ہیں, ووٹ لے کے صوبائی حکومت بنائی اور لگاتار 4تھی دفعہ بنائی ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہی تو ڈاکہ ہے. انہی ڈاکوؤں کے خلاف تو ہم نکلیں. کچھ جو ہے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں اس وقت لائیو جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمد ندیم صاحب جو کہ صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے, ان کو میئر کراچی بنا دیا جائے, ایک ازیوم آپ نے کرنا ہے, کیا چیزیں ہیں جو مرتضیٰ وہاب کر رہے ہیں آپ نہیں کریں گے؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کرنا ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں اور مرتضیٰ وہاب نہیں کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی توقعات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہر کے چند چیزیں, چند سڑکیں, چند انڈر پاس اور بارش کے بعد وہاں پہ گاڑی ڈرائیو کر کے ایک سوشل میڈیا کی ویڈیو بنا کے آپ کہیں سب امن سکون ہے اور سکون کی بانسری بجائیں, تو عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے. آپ کو بلدیاتی سسٹم گلی محلے تک اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا. ابھی جو گٹر کے ڈھکن نہ ہونے پہ پچھلے دنوں بچہ گر کے مر گیا, میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا بچڑ جو ہے نا, اب اگر اس کے بعد آپ ہلچل کریں تو اس ماں کو اس کا لال واپس نہیں دلوا سکتے. یہ اصل ذمہ داری تو آپ کی تھی. آپ یہ کہہ دیں کہ چوری ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں, فلاں معاملہ ہو جاتا ہے, ہم نے یو سی کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 7-8 لاکھ کر دیا, اب ڈھکن اپنے خود لگائیں. تو یہ سسٹم میئر صاحب کو صرف بیانات دینے کی حد تک نہیں ہے, ان کو اپنا سسٹم بنانا چاہیے. اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اتنا بڑا بجٹ, ارننگ کے ذرائع یہاں پر سب سے زیادہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسک چیز بلدیات میں یہ ہے کہ ایک عام شہری کی جو ضرورت ہے اس کو فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا آپ کا منشور ہے. میں کچھ کوشچنز آپ سے کرنا چاہوں گا, کمپیریزن کر رہا ہوں نا دونوں ہاتھوں سے. آپ کی سیاسی, آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی انشاءاللہ آئے گی کراچی میں, سندھ میں اور وفاق کے اندر, تو پھر اس کو بھی کمپیئر کیا جائے گا. سابق میئر کراچی وسیم اختر یا پھر موجودہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب؟ کس حوالے سے پرفارمنس؟ وہ تو دیکھیں, رونا دھونا وسیم اختر صاحب کا یہ تھا کہ سعید غنی صاحب وزیر بلدیات ہیں, ہمیں تو موقع نہیں ملتا, نالوں کی صفائی پہ مشینری نہیں ملتی. اس وقت تو صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے, میئر کراچی بھی پیپلز پارٹی کا ہے, سب کچھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پھر اس وقت جو ہے ایک نام پک کریں نا, میں نے آپ کو 2 نام میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ وسیم اختر صاحب سے ممکن ہے میں 100 اختلاف کروں, مگر وسیم اختر صاحب کے جو مسائل تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے بے اختیار ہیں. وہ تو یوں تھے نہیں, انہوں نے ثابت کیا پریس کانفرنس میں, فائل پوری رکھی کہ میں جو کہتا ہوں وہ نہیں ہوتا. اچھا چلیں, مطلب وہ فین ہو گیا تھا ان کے آنسوؤں کو نا, جس طرح انہوں نے فائل پھینکی تھی اور آخری دن انہوں نے سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ ڈال دیا تھا. وہ کہتے تھے امیزنگ جاب, وہ کہتے تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ بحث ہے. آپ کو ان دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے آپ نے, مگر مرتضیٰ وہاب تو بااختیار, مرتضیٰ وہاب یا وسیم اختر بااختیار ہے. ان کو رزلٹ ان سے زیادہ رزلٹ ان سے مانگنا چاہیے. سندھ پہ کام کر رہے ہیں, میں سندھ پر آ جاتا ہوں. سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ, موجودہ وزیر بلدیات سعید غنی, کون بہتر ہے؟ دونوں کا رزلٹ دیکھ لیں, عوام اس وقت بھی رو رہی تھی, اب بھی رو رہی ہے. تو ہم تو دیکھیں نا, اب جواب آپ کو مل گیا ہوگا. میں نے جو سننا تھا وہ شاید آپ کو سن لیا ہوگا. حکومت تبدیل نہیں ہوئی, سسٹم تبدیل نہیں ہوا, مسائل جوں کے تو ہیں. ہم یہی تو وجہ ہے کہ آج حقوق سندھ مارچ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, پرانے جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے, تو وہ لوگ جو اس وقت سندھ میں اتحاد کر کے کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ اتحاد لڑکھڑا گیا پیپلز پارٹی کے آگے, تو کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ جو جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی بات کر رہا ہوں, بڑا ایک پاورفل الائنس تھا جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سیٹس نکال لے گا, تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل ملیا میٹ ہوا. پھر اگر 80 کی دہائی کی 90 کی دہائی کی بات کی جائے تو آئی جے آئی جو اسلامی جمہوری اتحاد تھا, اس کو بھی پیپلز پارٹی نے شکست دی. ان لوگوں نے کیا کوئی ایسی پلاننگ کر کے رکھی ہے؟ کیا آپ کی پلاننگ ہے کہ اب ہم سندھ کے اندر کوئی ایسا اتحاد کریں گے جو پورے سندھ کو ہم کور کر لیں گے؟ دیکھیں بلال صاحب, سب سے یا بغیر اتحاد کے جانا ہے؟ پہلی بات تو دیکھیں, میں آپ کو ایک سیدھی بات کروں گا کہ اتحاد تو الیکشن کے دنوں میں جا کے کوئی واضح ہوتا ہے, کسی نہ کسی سے قربت تو ہوتی ہے نا. اچھا,
مگر اگر آپ ابتدائی دنوں میں یہ کہہ دیں گے کہ میرا فلاں کے ساتھ اتحاد ہے تو آپ اپنی تنظیمی اسٹرکچر کو مضبوط نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. اس وقت مرکزی مسلم لیگ اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے میں ہے. ہم نے اپنے تنظیم کو صوبہ, ڈویژن, ضلع, یو سی, وارڈ تک بالکل نیچے تک ہم لے گئے ہیں, اسٹرکچر بچھا دیا, بالکل بچھا دیا. اور اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں دیگر جماعتوں سے جو لوگ ہیں, سیاسی ورکر ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے اس وقت وہ حلف اٹھا رہے ہیں, ہماری ذمہ داریوں کے اوپر آ رہے ہیں. ہم نے 2 فیصلے کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے, ہم پاکستان کی سیاست پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ایک تو اس کا محب وطن ہونا اور نظریاتی طور پہ, اور دوسرا اس کے اوپر کوئی کرمنل کیسز نہ ہو. ہم اس کو ویلکم کریں گے, ہم اس کو بلائیں گے. ویری گڈ. ایک آخری سوال ہے, 1 لائنر, اس کا جواب آپ مجھے دیجیے. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے. کوئی سیاسی جماعت, کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر جو کہ اس وقت کسی سیاسی جماعت سے باہر ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آپ سے رابطہ کیا, کوئی ایسا سرپرائز دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی, اس وقت کچھ بڑے نام جو ہیں ہمارے کام اور سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں اور چاہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ہماری سیاسی جماعت سے یہ انشاءاللہ العزیز پریس کانفرنس کے ساتھ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ایسا نہ ہو کہ میں کوئی نام لوں اور ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں. چلیں, بہت شکریہ. احمد ندیم اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صدر کراچی مرکزی مسلم لیگ یہ ہیں, اور میں بیسٹ وشز دیتا ہوں مرکزی مسلم لیگ کو. اگر تو ان کا جو ویژن اس وقت پورے پروگرام کے اندر بیٹھ کر آج ہم نے سننے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی, اگر یہ اسی ویژن پر چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے شاید کہ کراچی کا نظام, سندھ کا نظام اور پھر آگے جا کے اس ملک کا نظام یہ تبدیل کرنے کے لیے صلاحیتیں رکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرپرائزز ہیں, کچھ لوگ ایسے مل رہے ہیں, لیکن یہ بات قابل غور رہے گی کہ ایسا کوئی شخص شامل نہیں ہوگا جس پر کرمنل کیسز چل رہے ہوں یا جو عوام کا پیسہ لوٹ کر گیا ہو اور پھر اس کو ایک عام معافی مل جائے اور پھر وہ واپس آ جائے. بہرحال فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب میں نے کہا تھا نا کہ میں کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے خاص طور پر پروگرامز کرنا شروع کروں گا کہ کون کون سی ایسی جماعتیں, کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو ولنگ ہیں. پھر ہم جائیں گے پنجاب کے اوپر, کیونکہ پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, کافی مجھے پروڈکٹیو چیزیں ان کی نظر آ رہی ہیں, خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اسکالرشپ کے حوالے سے, صحت کارڈ کے حوالے سے. If you compare among all the CMs of provinces, so you would see the difference in Punjab as well. تو اب دیکھنا یہ, اب ہم کلیکٹیولی جائیں گے اور پھر اس کے بعد پریسائزلی ہم آپ کو انالیسس بھی کر کے دکھائیں گے. آپ کا اور آپ کے جو اہل خانہ ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے پسند کرتے ہیں چیزوں کو. اور خاص طور پہ لاہور والوں کا بڑا شکریہ ہے, کیونکہ لاہور کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ NTN کا جو مارننگ شو ہے وہ دوسرے کسی چینل سے سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے. اور مجھے لاہور کے رپورٹرز کی باقاعدہ طور پر کال آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مارننگ شو جو ہے وہ ہم ٹاپکس دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. تو بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ میری اس ٹیم کی وجہ سے یہ مارننگ شو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. چھوٹا سا ایک بچہ تھا جسے ہم نے لے کے پالا تھا, اب وہ بچہ چلنا سیکھ گیا ہے, لیکن چلتا ہے تو کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے, کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے. ہمیں اسے ٹکرے مارنے سے روک کر ایک ٹریک پر چلانا ہے, جس کے اندر آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ حافظ.